बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम करबला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है फ़लसफ़ा शहादत। वाक़या करबला का मकसद क्या था कि इमाम अली मुकाम अपने हज को मौकूफ़ करके अपने अहले खाना के साथ कूफा की जानिब आते हैं और फिर करबला और फिर वहाँ पे कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं। इसका मकसद क्या था? फ़लसफ़ा शहादत क्या है? और फिर क्या ऐसी चीज़ है कि इस मार्के को इतना अजीम बना देती है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में रहती तरीक तक नहीं मिलती? ये सब और बहुत कुछ आज हम जानेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं आपकी, मेरी, हम सब की महबूब शख्सियत अंसर फयाज आरबी साहब। आप मजहबी स्कॉलर हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप इन्हें सुन चुके हैं। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। और जनाब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ आ रही है? जी अंसर साहब, आपने अपना मसरूफ़ वक्त निकाला और आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया। पहला सवाल जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो ये है कि आपके नज़दीक शहादत का फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा शहादत क्या है कि इमाम अली मुकाम अपने हज को मौकूफ़ करते हैं और करबला की जानिब आते हैं। यकीनन ये वाक़या करबला की अहमियत की तरफ इशारा है और वहाँ पे आके अज़ीम शहादत पेश की गई। अज़ीम जो है वहाँ पे आके एक जंग लड़ी गई और ऐसी जंग जो रहती तरीक तक हमें ना दोबारा ऐसी जंग देखने को मिलेगी और ना इससे कबल मिली है। तो क्या समझते हैं फ़लसफ़ा शहादत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नअबुदु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल हनीफिल मकीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसनह। फ़लसफ़ा शहादत को डिस्कस करने के लिए हमें पहले उस मकसद को समझना होगा जिस मकसद के लिए नवासे रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये इतना बड़ा कदम उठाया, जो कदम उनके प्यारे नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर था। आपका करबला में जाना और इतनी अजीम कुर्बानी देना दर हकीकत उसी उसवे हसना का तसलसल है जो कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज कर दिया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप उस उसवे हसना की बेमिसाल जो है वो एक तसलसल का नाम आपकी शख्सियत है। बेशक ऐसे ही है। ये वो तसलसल था जो हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का मकसद था। वो मकसद ये था कि अल्लाह और उसके रसूल की हुक्मरानी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी और फरमाबरदारी। उस वक्त तक कोई मुसलमान कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपनी इज्जत, सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान न कर दे। बेशक। और चूंकि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल हैं, जिगर गोशा रसूल हैं, बेशक आप हुजूर के कराबतदार होने की वजह से आपने इस अजीम कुर्बानी को अपने लिए चुना और आपकी इस कुर्बानी का सिला रुबे ज़मीन में किसी और इंसान, कोई और इंसान इसकी हिम्मत और ताकत नहीं रख सकता। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी जी। कुरान करीम कहता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल करता तो वो रेजा रेजा हो जाते। बेशक। लेकिन इस कुरान को कल्बे अथर मुस्तफ़ा पर नाजिल किया गया। ये कुरान इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी ताकत है कि इसका बोझ दुनिया की कोई चीज नहीं उठा सकती। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह जिस तरह इसका बोझ कोई नहीं उठा सकता, इसी तरह जो कुरान है, अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान को अहले बैत के साथ जोड़ दिया। अहले बैत वो हस्तियां हैं जो कुरान इनके साथ है और ये कुरान के साथ है। आप देखें कि तमाम उम्मत मुसलमा
پوری امت مسلمہ کے اوپر یہ چیز واجب اور فرض کر دی گئی ہے کہ تم لوگوں نے اتباع کرنی ہے رسول اللہ کی، اطاعت کرنی ہے رسول اللہ کی، تابع داری اور فرما برداری کرنی ہے رسول اللہ کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرما برداری میں جو سب سے اکمل ہستی ہے جس نے اس فرما برداری کا حق ادا کر دیا، بلا شبہ وہ حسین ابن علی ہیں، وہ نواسے رسول ہیں، جنہوں نے تابع داری اور فرما برداری کا حق ادا کیا۔ اور آپ جیسی تابع داری فرما برداری اول تا آخر کسی اور شخص نے اس طرح سے نہیں کی جس طرح امام علی مقام نے کی، اور اتنی بڑی قربانی اسی تابع داری کا ایک تسلسل تھا۔ اور اس تسلسل کا جو صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے امام علی مقام کو دیا کہ آپ کی ہستی کو، ابھی آپ چھوٹے ماں کی گود میں بچپن میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام کو جنت کے نوجوانوں کا سردار ڈکلیئر کر دیا۔ بے شک، یعنی قربانی بعد میں دی جا رہی ہے، لیکن اس قربانی کا صلہ اللہ کی ذات نے اپنے ان محبوب ہستیوں کو، اپنی ان محبوب ہستیوں کو اللہ رب العزت نے اس قربانی کا صلہ ان کے بچپن میں ہی سنا دیا تھا۔ جی، آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے اپنے محبوب کو فرمایا تھا لما اظہرتک ربوبیہ لولاک یا محمد ما خلقت الکائنات، اے میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کی کوئی چیز نہ بناتا، حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، بے شک، اور آپ کی ذات اسوہ حسنہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا۔ ان کا کلمہ پڑھنے والوں میں جو سب سے بے مثال اور ٹاپرز ہیں، جن کی قربانیاں بے مثال، جن کا ایمان بے مثال، جن کی تبلیغ دین بے مثال، جن کی عبادتیں بے مثال، جن کا تقوی بے مثال، جن کی پرہیزگاری بے مثال، جن کا اللہ پر توکل بے مثال، جن کی ہر لیول میں ہر جس مرضی پہلو زندگی کا آپ احاطہ کریں، آپ مطالعہ کریں، آپ سٹڈی کریں، امام علی مقام اور اہل بیت اطہار پاک ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان پایا تو اکمل پایا، تقوی پایا تو اکمل پایا، قربت مصطفیٰ پائی تو اکمل پائی، قربت الہی پائی تو اکمل پائی، رضا الہی پائی تو اکمل پائی۔ یعنی ہر ایک پہلو زندگی میں جن ہستیوں نے کمال حاصل کیا اللہ کا عشق پانے میں، اللہ کا قرب پانے میں، وہ اہل بیت رسول ہیں۔ سورۃ الشورى ہے قرآن کریم کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ آیت مبارکہ ایک ایسے موقع پہ نازل ہوئی ہے جس موقع کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے، جمہور نے، صحابہ کے جمہور نے یہ فیصلہ کیا، آپس میں مشاورت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ نذرانہ، کچھ اجرت جو حضور نے ہمیں تبلیغ دین کی ہے، جو ہمیں جنت جیسی نعمت کے بارے میں بتایا ہے اور ہمیں جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور ہمیں ایک رشد و ہدایت کے راستے پہ لگایا ہے، ہمیں استقامت کا پہاڑ بنایا ہے، کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اجرت اس کی دیں۔ تو اس اجرت کے اوپر جب ان لوگوں نے فیصلہ کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرآن نازل فرمایا، اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، قل اے میرے حبیب میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم الا المودۃ فی القربى، کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب یہاں پر ایک ٹرم بڑی غور طلب ہے، ایک لفظ بڑا غور طلب ہے، مودت کا۔ مودت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا حدیث میں اور قرآن میں احب کا لفظ استعمال کیا، حب کا لفظ استعمال کیا ہے جسے محبت کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ عربی لغت میں وہ لفظ چنے ہیں کہ جو کسی اور نبی کے لیے بھی نہیں چنے گئے، ان سے محبت کے لیے نہیں چنے گئے، حتیٰ کہ اپنے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں چنا، اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی اس لفظ کا انتخاب نہیں کیا۔ آپ اس لفظ کی انتہا سے اندازہ لگائیں کہ ان ہستیوں کے ساتھ قربت، ان کی نسبت، ان کی مائیت
ان کے ساتھ جڑنا وہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا اہم تھا. بے شک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ تم لوگوں کے لیے اہل البیت کے ساتھ مودت کرنا یہ لازم کر دیا ہے, یہ فرض کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے میں اجرت کا سوال نہیں کرتا. اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجرت, اپنی رسالت کی عوض اجرت طلب نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو. مودت ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے, اگر اس کی بندے کو سمجھ آ جائے نا تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. یہاں اپنی مودت کے حوالے سے بات کی ہے جب قطعۃ کلامی کی معذرت میں مچھلیاں یہاں رہتی یہ ہیں. پوچھنا چاہوں گا کہ لغوی اعتبار سے یا اس کا مفہوم اگر آپ واضح کر سکیں ہماری آڈینس کے لیے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. جی میں مودت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں مودت کی ایک بڑی مثال ہے فقہاء کے نزدیک, علماء کے نزدیک, صوفیاء کے نزدیک, اولیاء کے نزدیک. جی مودت مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے. بے شک اہل بیت اطہار پاک کے ساتھ اس قدر عشق کیا جائے, ٹوٹ کر عشق کیا جائے کہ کوئی لمحہ ان کی بات سے خالی نہ گزرے. سبحان اللہ, کوئی بات ایسی نہ ہو جن میں ان کی بات نہ ہو. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. اس لمحے کو آپ موت سمجھیں, اس بات کو آپ موت سمجھیں, یعنی ان کے کے ساتھ اس قدر عشق کیا جائے, ٹوٹ کر عشق کیا جائے کہ کوئی لمحہ ان کی بات سے خالی نہ گزرے. سبحان اللہ, کوئی بات ایسی نہ ہو جن میں ان کی بات نہ ہو. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. اس لمحے کو آپ موت سمجھیں, اس بات کو آپ موت سمجھیں, یعنی ان کے ذکر کے بغیر کوئی ذکر کرنا. آپ ان کے ذکر کی بات کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کا ذمہ خود کیا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ قرآن استعمال نہیں کیا. اللہ کہتا ہے انا نزلنا الذکر, میں نے اس ذکر کو نازل کیا. اب میں آپ کو ذکر کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ امام, آپ کو فلسفہ شہادت امام حسین سمجھانے کے لیے وہ بنیادی اصولوں کی طرف لے جا رہا ہوں. جی جی جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے. جی جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھے, وہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے قرآن و حدیث پہ آنا پڑے گا. بے شک. تو آپ دیکھیں ذکر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, وہاں پہ بھی اللہ نے ذکر کی بات کی, یہاں پر بھی اللہ نے ذکر کی بات کی. اچھا, اب یہ جو ذکر ہے نا, یہ بڑی جامع تعریف ہے عبادت کی. جی آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہے, لیکن اس نماز کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نماز کے اندر صرف اپنا ذکر نہیں رکھا. اللہ کے جب ہم کہتے ہیں, جب ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ بندے کہتے ہیں اللہ سے ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. آپ اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا, اور کون لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کا حصہ بن گئے. یعنی اللہ نے فرض نماز میں ان کا ذکر کیا. جی. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کریں کہ جن کے ذکر کے بغیر نماز ادھوری ہے. جی. آپ اندازہ کریں, یہ وہ ہستیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے پتہ کیا فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم جنت جاؤ گے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ اندازہ کریں کہ عام مسلمان اور مومن جب جنت میں جائے گا تو اللہ کہتا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جی. اب اس سے بڑی کامیابی ہے جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونا. آپ اندازہ کریں کہ حسنین کریمین اور اہل البیت کی جو مراتب اور فضیلتیں ہیں وہ اتنی ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت لیں گے, کوئی بھی ریاضت لیں گے, اس عبادت اور ریاضت میں کوئی نہ کوئی شاخ, کوئی نہ کوئی پہلو اہل بیت اطہار پاک کے حوالے سے آلریڈی موجود ہوگا. جی ٹھیک ہے. اب عبادت خداوندی میں ذکر اہل بیت شامل ہے, یعنی نماز میں ذکر اہل بیت شامل ہے. اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا, جو کامیاب ہوئے, جن کے راستے پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا. اب اہل بیت اللہ کی نماز میں فرض کر دیے گئے. اہل بیت ہمارے اوپر 5 وقت فرض ہیں. پھر ہم جب سجدہ کرتے ہیں, سجدے میں ہمارے سامنے فقط اللہ کی ذات ہے. بے شک. سجدہ غیر اللہ کے لیے شرک ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن میں اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ تم غیر اللہ کو سجدہ کرو, یعنی آدم کو.
ایک جگہ پہ اللہ غیر اللہ کو سجدہ کروا رہا ہے اور اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے. اب وہ غیر، یا تو پھر آدم غیر اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سمجھنے کے لیے میں ضروری ہے کہ جو پاک ہستیاں ہوتی ہیں، حسنین کریمین ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، ان لوگوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی عبادت میں تذکرے میں شامل ہیں، ذکر میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، نماز میں یہ لوگ شامل ہیں. جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں سامنے اللہ کی ذات موجود ہے. جب ہم شوق میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو. پھر اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس میں تذکرہ ابراہیم شامل ہے، جی تذکرہ امام حسین شامل ہے، تذکرہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شامل ہے، تذکرہ فاطمہ الزہرا شامل ہے، تذکرہ اولیاء شامل ہے، تذکرہ صوفیاء شامل ہے، تذکرہ ماں باپ شامل ہے. یعنی نماز کے اندر جو جزو ہیں، جو حصے ہیں، اس کے اندر اولیاء، صوفیاء، نیک صالح لوگ، امام حسین، امام حسن، اللہ والے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی تابعداری کی ہے، وہ سب نماز کا جزو ہے، نماز کا حصہ ہیں اور ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں. یعنی اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ ہستیاں ہماری عبادت کا حصہ ہیں اور عبادت ہمارا ایمان ہے. یہ ہستیاں، ان کے بغیر ہماری عبادت نہیں ہے، ان کے ذکر کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس چیز کو ہم ایک حدیث سے بالکل واضح ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے درمیان کھڑا ہوا ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، اور اسی جگہ پر اس کا انتقال ہو گیا، اور اس حالت میں انتقال ہو گیا کہ میری اہل بیت کا بغض اس کے دل میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. یعنی عبادت سے پہلے ان کی پہچان ضروری ہے، ان کی پہچان ضروری، ان کی اتباع. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، جی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی ایک جگہ پہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ان کا بغض مجھ سے بغض، اور مجھ سے بغض خدا سے بغض. ان کی محبت میری محبت، اور میری محبت خدا کی محبت. اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسنین سے محبت کرے، اور اے اللہ تو ان سے بغض رکھ جو حسنین سے بغض رکھے. آپ اندازہ کریں کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. ان کی محبت اور ان کے عشق کو اللہ تعالیٰ جنت کا نام دیتے ہیں، اور ان سے دوری کو اللہ تعالیٰ دوزخ کا نام دیتا ہے. اور جو لوگ ان سے ٹکراتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں، جو ان سے لڑتے ہیں، ان کے لیے دوزخ ہے. اور جن لوگوں نے کیا ان کا حق خون کیا. دیکھیں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پوری دنیا کی جو اچھائی ہے نا، وہ حسینیت ہے، اور پوری دنیا کی جو برائی ہے وہ یزیدیت ہے. ٹھیک ہے، ان سے لگاؤ، ان سے عشق، ان سے مودت، جو قرآن کی ٹرمنالوجی ہے، وہ مچھلی کو جیسے پانی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کل ایمان ہے. اسی میں نماز ہے، اسی میں روزہ ہے، اسی میں عبادات ہیں. اور یہ میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے. ڈیٹیل کے اندر تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا، محبت کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد شہادت بھی ہے. مقصد شہادت کو اگر آپ یہاں بتا سکیں کہ وہ کیا تھا. اور ویسے بھی اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں، آج کا ہمارا جو نوجوان ہے یا آج کا جو مسلمان ہے، وہ تذکرہ حسین تو سنتا ہے، تذکرہ حسین کرتا بھی ہے، پیام حسین کو مانتا بھی ہے، لیکن جو پیغام حسین ہے، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، ان کی محبت کا جو تقاضا ہے، حسینیت کا جو تقاضا ہے، وہ کیا ہے، اور حسینیت کے تقاضے کو کیسے ہم آج کی دنیا میں فلفل کر سکتے ہیں؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں، میں اسی چیز کی طرف آ رہا ہوں کہ جو فلسفہ شہادت حسین ہے، چونکہ حسین ابن علی اتباع و تابعداری کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، رسول اللہ کی تابعداری اور اللہ کی تابعداری. امام حسین کا موقف یہ تھا کہ حکمرانی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو، جی، تابعداری اللہ کے رسول کی ہو، فرما برداری اللہ کے رسول کی ہو، اتباع اللہ کے رسول کی ہو. جبکہ دوسری طرف ایک موقف یزید کا یہ تھا کہ تابعداری شیطان کی ہو، سنتوں کی پامالی کی ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم کی ہو، لوگوں کا حق مارنے کی ہو، نجائز حکمرانی اور قبضہ حکومت کی ہو، اقتدار کی ہو، اور دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کی. یہ وہی خواب تھا جو فرعون کا خواب تھا. یزید کا وہی خواب تھا جو شداد کا خواب تھا. یزید کا وہی خواب تھا جو ابلیس کا خواب تھا. ٹھیک ہے. اور امام حسین کا کیا خواب تھا؟ جو رسول اللہ کا خواب تھا، جو اللہ کا حکم تھا. ٹھیک ہے. ایک طرف ٹوٹل برائی ہے،
جو یزید کی شکل میں ہے، اور ایک طرف ٹوٹل اچھائی ہے جو حسین ابن علی کی شکل میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام، ایک بات یہاں پہ بڑی غور طلب ہے، بات نمازوں کی طرف ہمارے جو بعض علماء ہیں وہ کہتے ہیں جی امام حسین نے کربلا میں بھی نماز قضا نہیں کی۔ اب ان سے سوال ہے میرا، کیا امام علیہ مقام گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جب مصطفیٰ نماز پڑھتے تھے کیا حضور کے پشت کے اوپر سجدے کی حالت میں حسین سوار نہیں ہوتے تھے، جن کے لیے مصطفیٰ اپنا سجدہ جو ہے وہ لمبا فرماتے تھے؟ یہاں پہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے، قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے، سجدے کو طول دے کر بتایا رسول نے، سجدے کو طول دے کر بتایا رسول نے، لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے، لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص تابعداری، خالص فرما برداری کا نام حسینیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلص تابعداری اور مخلص فرما برداری اور اطاعت کا نام حسینیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام، اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ قدم اٹھانے کا نام، اللہ تعالیٰ کی اتباع سے خارج ہونے کا نام، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلنے کا نام، وہ یزیدیت ہے، وہ شیطانیت ہے، وہ فرعونیت ہے، وہ سب سے بڑی برائی ہے۔ امام علی مقام نمازیں کربلا کے علاوہ گھر میں بھی پڑھتے ہوتے تھے، وہ مقصد سمجھے کہ جس مقصد کے لیے حسین ابن علی نکلے ہیں۔ جی انصر فیاض صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ نے یہاں بہت پیارے انداز میں تمام تر باتوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ آپ نے بات کیا ہے کہ یزیدیت جو ہے وہ تمام برائیوں کا اگر ہم ملبہ کہیں تو وہ یزیدیت ہے، اور حسینیت تمام اچھائیوں کا جو ایک جمگٹا ہے وہ ایک حسینیت ہے۔ اچھا حسینیت، میں جو بات یہاں پہ کرنا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آج کی دنیا، آج کے وقت میں یہ مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں، اس عہد میں حضرت امام حسین سے بڑھ کر کوئی بھی بڑا عالم دین یا کوئی زیادہ دین جاننے والا نہ تھا۔ اس عہد میں سب سے زیادہ اگر خلافت کا حقدار تھا وہ یقیناً تھے تو امام علی مقام تھے۔ اور آج کی دنیا میں، آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو، اپنی اوورال ارد گرد کے معاملات کو دیکھتے ہیں، آج بھی کیا یزیدیت ہمیں نظر نہیں آتی کہ آج ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں وہ لوگ موجود ہیں جن کا دین سے ہمیں کم تعلق نظر آتا ہے، اور جو ہماری مساجد ہیں یا ہمارے جو مذہبی درسگاہیں ہیں وہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں جو دین کو مکمل طور پہ جانتے ہیں۔ تو آج سیاست کے اندر یہ فقدان، یہ تمام تر چیزیں کیوں ہیں، اور آج کی دنیا میں جو پیغام حسین ہے سیاست کے حوالے سے وہ کیا ہے، اور اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، جی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ بے شک امام علی مقام اس جہاد پر قائم تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے ہر برائی کے خلاف، شراب کے خلاف، زنا کے خلاف، ظلم کے خلاف، جبر و بربریت کے خلاف، کرپشن کے خلاف، بے ایمانی کے خلاف، گنڈا گردی کے خلاف، لوگوں کا حق غصب کرنے کے خلاف، آپ نے ہر برائی کے خلاف اپنی جان، مال، ہر چیز آپ نے قربان کر دیا، لیکن برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ جی ہمارے اس معاشرے میں، عصر حاضر میں، ہمیں اس فلسفہ شہادت امام حسین کو سمجھنے کے لیے آپ کے ایک شہادت سے ایک سٹیپ پہلے جانا پڑے گا، اور اس چیز کا پتہ لگانا پڑے گا کہ جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، در حقیقت وہ قربانی برائی کے خلاف ڈٹ جانا ہی آپ کا مقصد تھا۔ جی، اور یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم تھا اللہ تعالیٰ کا۔ آپ ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں تھے، رسول اللہ کی فرما برداری میں تھے۔ آپ کو اور آپ کے علاوہ تمام امت کو یہی چیز جو امام حسین علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے، اسی چیز کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امت کے لیے واضح فرما دیا۔ اسی چیز کی تمنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ میرا بندہ حسین کے نقشے قدم پہ چلے، برائی کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے، بے حیائی کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے، بد عقیدگی کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے، کسی قسم کی جہالت، کسی قسم کی گمراہی، کسی قسم کی بددیانتی، کسی قسم کی کرپشن، کسی قسم کی لوٹ مار، کسی قسم کا لوگوں کا حق غصب کرنا، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے معاملات میں لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا،
کسی چیز کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے. اور جو یزیدیت برائی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا نام ہے، حسینیت برائی کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہماری جتنی یوتھ ہے، جتنے لوگ ہیں، اگر خود کو امام حسین کا علم بردار کہتے ہیں، دیکھیں سبیلیں لگانے سے، شربت پلانے سے، نیازیں پکانے سے، کھانے کھلانا وہ ایک اجر و ثواب ہے، لیکن اس کو وہ چیزیں کر کے ہم خود کو امام حسین کے غلام نہیں کہہ سکتے جب تک ہم امام حسین کے نقش قدم کے اوپر 100% عمل نہ کریں. امام حسین اچھے کردار کا نام ہے، امام حسین اچھے اخلاق کا نام ہے، امام حسین گالی گلوچ سے پاک زبان کا نام ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. امام حسین نور حق و ہدایت کا نام ہے، امام حسین رشد و ہدایت کا نام ہے، امام حسین اللہ کی راہ کا نام ہے، امام حسین جنت کا نام ہے، اور یزید دوزخ کا نام ہے. یزیدیت دوزخ کا نام ہے، برائی دوزخ کا نام ہے، بے حیائی دوزخ کا نام ہے، بددیانتی دوزخ کا نام ہے. یزیدیت اسی چیز سے پنپتی ہے، اور ہر اچھائی حسینی ہے. ہمیں اپنے کردار کو، اپنے تن من دھن کو، اپنے جسم کو، اپنی قرآن کہتا ہے قد افلا من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاکی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا. حسین ابن علی پاکی کا وہ مزاج ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو اس طرح پاک کیا گیا جس طرح پاک ہونے کا حق ہوتا ہے. جی تو یہ ہستیاں، اس چیز سے ایک اور بھی چیز سامنے آتی ہے کہ ان ہستیوں سے پتہ ہے کون دور ہے. جی جی بولیں. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ہر ایک رجس، ہم نے ایک ناپاکی، ہر ایک غلاظت، ہر ایک برائی ان سے دور کر دی ہے. اب جو لوگ حسینی ہیں وہ ناپاک نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کے قریب ہیں، اور اللہ نے ناپاک لوگوں کو، جو بدگماش لوگ ہیں، جن کا اچھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی، وہ حسین سے بھی دور ہیں، حسینیت سے بھی دور ہیں. جی وہ رسول اللہ سے بھی دور ہیں، قرآن سے بھی دور ہیں، حدیث سے بھی دور ہیں. اور جو لوگ قرآن و حدیث کے نزدیک ہیں، رسول اللہ کے نزدیک ہیں، حسین کے نزدیک ہیں، اہل بیت کے نزدیک ہیں، خلفاء راشدین کے نزدیک ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں. بے شک انہی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قد افلا من تزکا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان پاکوں کے ساتھ پاک ہو کر پاکی پا لی اور جنت میں داخل ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں. انہی کے لیے قیامت کے دن اللہ کہتا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ ہر تکلیف پہ صبر کرتے ہیں. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتا ہے ان کے بارے میں یہ صبر کرتے ہیں، یہ صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے. یہ اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ کے قرب کا حصہ ہے. ان کی مائیت، ان کی انصر عباس صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ تذکرہ حسین جب کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ حسین کی مظلومیت کو جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور اس کا کیا آپ عوام کو آنسر دینا چاہتے ہیں؟ میں آگے جو آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس پہ بڑی خوبصورت بڑی خوبصورت بات میں امام حسین نے ایک اور بھی درس دیا ہے. جی جی بالکل. امام حسین نے کہا ہے کہ اگر آپ راہ خدا میں ہیں اور آپ حق پہ ہیں، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں جس حالت میں بھی، آپ کی کوئی گردن کاٹ دیتا ہے، آپ کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیتا ہے، آپ کے ساتھ جو مرضی کر لے، لیکن جب آپ راہ خدا میں اور آپ حق میں ہیں نا، تو آپ دنیا سے مظلوم ہو کر جائیں. دنیا سے ظالم ہو کر جانے سے بہتر ہے آپ مظلوم ہو کے جائیں. آپ کو ساری دنیا غلط کہہ دے، آپ کو ساری دنیا غلط کہہ دے، آپ کو 18,000 تو کیا 36,000 مولوی کہہ دیں کہ حسین باغی ہے، لیکن حسین کہتا ہے میرا رب راضی ہے، مجھے رب ظالم نہیں کہے، مجھے رب مظلوم کہے، مجھے رب حق پر کہے. ساری دنیا کہے یزید سچ پہ تھا، یزید حق پہ تھا، یزید اچھا تھا، یزید یہ تھا، یزید وہ تھا. ساری دنیا یزید کی تعریف کرتی ہے، رب حسین کی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ساری دنیا برا کہہ دے، آپ کو ساری دنیا غلط کہہ دے، آپ کو ساری دنیا بے وقوف کہہ دے، آپ کو ساری دنیا جاہل کہہ دے، آپ کو ساری دنیا گمراہ کہہ دے، لیکن اللہ کی ذات آپ کو ظالم نہ کہے. بہت پیاری بات کی یہاں پہ آپ نے کہ آپ کے خلاف پوری دنیا ہو جائے، آپ کو پوری دنیا گمراہ سمجھے، تو آپ اس چیز کے لیے ہٹ سے مت ہٹیں، اور یہی پیغام حسین ہے. میں یہاں مزید یہ پوچھنا چاہوں گا، آج کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سے مسائل آتے ہیں، ذرا سے پرابلمز آتے ہیں، ذرا سی ٹینشن ہوتی ہے،
تو ہم کمپرومائز کی طرف نکل جاتے ہیں، ہم کمپرومائز کو جو ہے وہ اپنا شعار بنا لیتے ہیں، لیکن حسینیت کے اندر اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ امام حسین نے تو یہ پیغام دیا کہ آپ نے مظلوم، آپ نے ان حالات میں بھی ڈٹے رہنا ہے، اگر سر تن سے جدا ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن آپ نے وہاں پہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ اور آج ہم کمپرومائز کی طرف نکل جاتے ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے ایک اس میں پیغام بھی ہے کہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے جوانوں کی لاشیں اٹھائیں، اپنے آپ کو قربان کر دیا اسلام کے لیے، اور اس وقت تو ان کی بہادری کا کیا عالم ہوگا، مینٹلی طور پہ وہ کتنے زیادہ ڈسٹرب ہوں گے، اور مینٹلی طور پہ اس وقت ان کے معاملات کیا ہوں گے۔ لیکن آج ہم ذرا سے ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ہم کمپرومائز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آج کے مسلمان کو کیا پیغام دیں گے، آج کے نوجوان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج ہم وہ انداز زندگی کو، وہ طرز زندگی کو، اپنے ایمان کے وہ انداز کو کیسے پا سکتے ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے؟ دیکھیے، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سورۃ الاسراء میں ہے، جی اللہ کہتا ہے میں تمہاری روزی تنگ بھی کر دیتا ہوں، میں تمہاری روزی فراغ بھی کر دیتا ہوں۔ چونکہ حسین ابن علی نے پوری زندگی اپنی روزی کی فکر نہیں کی، بے شک، ٹھیک ہے۔ امام حسین نے پوری زندگی اپنی ذات کی فکر نہیں کی، امام حسین نے پوری زندگی اتباع رسول اور اتباع خدا بندی نے گزاری۔ بے شک، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جی قرآن کے اوپر پورا یقین ہے، لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ حفاظ کرام، کئی زیادہ تعداد میں حفاظ کرام ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ جی یہ المیہ ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مطلب کیا ہے۔ جی جی، بہت خوب بات کی ایک سمپل ترین آیت ہے، آپ یہ بتائیں، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص روئے زمین پہ میرے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، بے شک، نہ کوئی دنیا سے جا سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر، نہ کوئی دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر آ سکتا ہے۔ بے شک، بے شک، ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے انسان کو جو عضو عطا کیے اور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ بھی اللہ کی عطا، پھر جو زندگی دی وہ بھی اللہ کی عطا، جی جی، جو سانسیں دی وہ بھی اللہ کی عطا، جو کھانا پینا دیا، نعمتیں دی وہ بھی اللہ کی عطا، ماں باپ دیے وہ بھی اللہ کی عطا، بہن بھائی دیے وہ بھی اللہ کی عطا، علم دیا وہ بھی اللہ کی عطا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت دی وہ بھی اللہ کی عطا، کھانا پینا دیا وہ بھی اللہ کی عطا، بے شک، عقل شعور دیا وہ بھی اللہ کی عطا، بے شک، دیکھنے کی صلاحیت دی وہ بھی اللہ کی عطا، آپ کو جوانی دی وہ بھی اللہ کی عطا، آپ کو بیویاں دی وہ بھی اللہ کی عطا، آپ کو عزت کا روزگار دیا وہ بھی اللہ کی عطا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جس کا کھائیے اسی کے گیت گائیے۔ جی امام علی مقام پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر کامل ایمان میں، امام حسین کا جب ہم لفظ بولتے ہیں، امام صرف امام حسین نہیں تھے، وہ امام المتقین بھی تھے، وہ امام المسلمین بھی تھے، وہ امام الصابرین بھی تھے، وہ امام الشاکرین بھی تھے، وہ امام المظلمین بھی تھے، وہ امام الصادقین بھی تھے، وہ تمام اچھائیوں کے امام تھے۔ بے شک، اور یزید تمام برائیوں کا امام تھا، تمام بے حیائیوں کا امام تھا، تمام بے غیرتیوں کا امام تھا۔ یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام صبر کے پہاڑ تھے، انہوں نے لاشیں بھی اٹھائی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا، ذبح ہوتے دیکھا، اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے ایک بات کی ہے، اللہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو راضی ہو جا، اللہ اکبر، تو راضی ہو جا، تیری رضا میں حسین خوش ہے، تو سب کچھ لے لے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آنکھیں اللہ نے دی ہیں، جب سانس اللہ نے دیا ہے، جب اولاد اللہ نے دیا ہے، جب ماں باپ اللہ نے دیے، جب رزق اللہ نے دیا ہے، جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو ہم کیوں اس چیز پہ جھجک محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راہ میں دینے سے کتراتے ہیں؟ ہمیں نوکریاں، جس کی 50 لاکھ تنخواہ ہے اس کو بھی اللہ نے دیا ہے، جس کی ایک ٹائم کی روٹی کھاتا ہے اس کو بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کم دیا ہے نا، اس کا حساب بھی تھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صابرین کے لیے، شاکرین کے لیے، ہم چھوٹے سے پلانٹ میں رہتے ہیں جی، ہم آج تک اس پلانٹ کی حدود کو نہیں اس کی جانچ پڑتال کر سکے کہ وہ کہاں تک ہے، ہمیں سمندر کی گہرائیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے،
بے شک اس پلانٹ ارتھ سے باہر بھی ایک ایسی کائنات ہے جس کائنات کے اندر یہ کائنات ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. جی جی بالکل. یہ جو ہمارا سورج ایک ستارہ ہے، اس ستارے سے باہر خربوں ستارے ہیں جو سورج کو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ختم کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کا مطلب حسین ابن علی جانتے تھے، اس لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے. ہمیں اللہ اکبر کا مطلب نہیں ہے پتا کہ ہم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے فرض ادا کر لیا. ہمیں اللہ اکبر کا مطلب پتا چل جائے تو ہم صحیح معنوں میں حسینی بن سکتے ہیں. بے شک. ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب پتا چل جائے تو ہم صحیح معنوں میں حسینی بن سکتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کے 64 درجے ہیں. جی. جو سب سے بلند درجہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے جی جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام لا الہ الا اللہ کے مرتبے پر فائز تھے. آپ اس ایمان کو پا چکے تھے جو حقیقی دنیا کا مقصد ہے. آپ نے وہ تسکین، وہ سکون جو دنیا میں ملتا ہے، آپ نے اس کو ترک کر دیا، اور وہ سکون جو اللہ کے نام کے ساتھ وابستہ تھا اس کو پا لیا. وہ سکون جو محمد مصطفیٰ کے نام کے ساتھ وابستہ تھا اس کو پا لیا. دنیا کے سکون کو ترجیح نہیں دی. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا کی ٹیکنالوجیز کے اوپر ہم ریلائے کرتے ہیں. حدیث رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کا تقابل آخرت کے ساتھ یوں ہے جیسے تم سمندر میں ایک انگلی ڈالتے ہو اور دیکھتے ہو کہ وہ انگلی اپنے ساتھ کیا لاتی ہے. یعنی ایک قطرہ، سمندر کا ایک قطرہ از اکول ٹو دس ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں. جی. یعنی یہ دنیا کیا ہے، اتنی حقیر چیز ہے جس طرح کہ ایک سمندر کے پانی کا قطرہ، اور سمندر کی، اور جو سمندر کی جو ہے وہ اس کی حدود و قیود ہیں. آخرت اس طرح ہے کہ اس کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آخرت کی امام کوئی حسین علیہ السلام لیمیٹیشنز نے نہیں دنیا ہے کی اور حکومت، امام دنیا اس حسین کے علیہ مقابلے میں السلام نے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے کچھ نہیں. درمیان موجود امام رہے. حسین علیہ السلام آپ نے بات میں کی یہاں پہ یہاں بڑی پہ اہم بات شہادت کے حوالے سے. آپ کے 2 منٹ لوں گا. جی. امام حسین نے دنیا کی چھوٹی عارضی حکومت کو ٹھکرا کر کائنات کی حکومت لے لی ہے، اور یزید نے چھوٹی سی حکومت کی وجہ سے، تھوڑی سی حکومت کی وجہ سے نواز رسول کو شہید کر کے دوزخ خرید لیا ہے. بے شک. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا، اللہ نے کہا تھا ان کے بارے میں، اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے صالح کی اونٹنی کی ایک پاؤں کی ایک حصے کو کاٹا ہے ان کے لیے آدھی دوزخ کا عذاب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کا جانور ہو، نبی کے جانور کی نسبت نبی کے ساتھ ہو، کوئی اس کو کاٹے تو اس کے لیے آدھی دوزخ کا عذاب ہے. تو جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی جان کو تکلیف دی ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کی جان کو، مصطفیٰ کے جگر گوشہ کو، مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف دی ہے، ان کے لیے تو میرے خیال میں پوری دوزخ کی آگ کا جو عذاب ہے وہ بھی کم ہوگا. تو جو ان کے کرندے ہیں، جو ان کے سپورٹران ہیں، جو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جو برائی کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، جو یزیدی صفات کے مالک لوگ ہیں، یقیناً ان کا حشر یزیدیوں کے ساتھ ہے. اور جو حسین علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ان کو مارنے والے ہیں، ان کی جہاد کرنے والے ہیں، ان سے مودت کرنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، یقیناً وہ اس کائنات کے جو مالک ہیں. جی بالکل. ان کا جو ٹھکانہ ہے جنت ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر چلتے ہیں. ہمارے درمیان موجود تھے انصر فیاض صاحب. آپ نے بہت بہترین انداز میں گفتگو کی اور فلسفہ شہادت کے حوالے سے بہت جامع انداز میں آپ نے قرآن و حدیث کے روشنی میں یہاں پہ بات کی. میں انتہائی مشکور ہوں کہ سر آپ ہمارے درمیان موجود رہے اور آپ نے بہت مدلل گفتگو کی. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ فیوچر میں بھی اسی انداز میں وقت سے نوازتے رہیں گے. آپ کے لیے اتنا ہی. جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ آج کے اس ٹاپک پہ بہت مدلل انداز میں گفتگو کی گئی، فلسفہ شہادت کے حوالے سے، اور عظیم شہادت کا تذکرہ کیا گیا. امام علی مقام نے تپتی ریت پر سجدہ کیا اور اپنا جو تن ہے، وہ اپنا جو سر ہے وہ تن سے جدا کروا دیا، اور یہ رہتی دنیا کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسی انداز میں پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنی میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے گا اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار کائنات ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائیں. جزاک اللہ.